बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का फौजी जनरल मज़ीद इस मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। आज उसका पहला दिन था और उसे पहले दिन ही ज़बरदस्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत उसके इक़्तिदार संभाले हुए 6-7 साल के बाद हुई थी, जबकि इसने जैसे ही अपने नए टेनोर का आगाज़ किया तो इसे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के दो अजीम तरीन, काबिल तरीन और ईमानदार जजों ने ऐन उस वक्त अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया जब इस मुल्क के रिटायर्ड फौजी जर्नल, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड पुलिस वाले और बैरोक्रेट्स बाद अज रिटायरमेंट टक्के टक्के की नौकरी के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स का सरेआम सौदा करते नज़र आते हैं। क्यों दूर जाते हो? आप बैरियर टाउन में जाएं, वहाँ पे मुलाजमीन की फ़हरिस्त पड़ी होगी, वो निकालें। आपको वहाँ पर 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार जनरल मलिक रियाज के नीचे मुलाजमत करते नज़र आएंगे। इसी तरह आप दीगर हाउसिंग सोसाइटियों में जाएं या जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं उसमें आप देखें, आपको बड़े बड़े बैरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज और जनरल वहाँ पर चंद सिक्कों की खातिर मुलाजमत करते नज़र आएंगे। जी हाँ, वो भी हैं आपको नज़र आएंगे जो बाद अज रिटायरमेंट बड़े बड़े ओहदों के आपको पिज़्ज़े और शवारमे बेचते नज़र आएंगे। ये पाकिस्तान है बाबू। इस एंगल से आप देखेंगे तो आपको अतर मैनुल्ला और जो मंसूर अली शाह है उसके कद काठ का अंदाज़ा होगा। कल रात को अमीनुद्दीन खान ने अपनी जो आखिरी अलविदाई पार्टी है सुप्रीम कोर्ट से खाई है और सुबह उसने अगले 3 साल के लिए हलफ भी उठा लिया है। ये पता नहीं पाकिस्तान में हलफ किस चीज़ से लेते हैं। इन्होंने हलफ को समझा हुआ क्या है, महज एक सेरेमनी। इवन अदरवाइज इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस है। क्या पाकिस्तान के साथ मजाक देखिए। जनरल ने एक्सटेंशन दी अपने आप को, जरदारी ने एक्सटेंशन दी अपने आप को, काजी बदबख्त का नाम आ रहा है उस काले चेहरे वाले का, अमीनुद्दीन ने एक्सटेंशन दी अपने आप को। और इंसाफ करेंगे ये पाकिस्तान के साथ क्या? और अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, इस जैसा हीरा तो पाकिस्तानियों को शायद कभी मिले ही ना। उसको भी रीअपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश क्या करनी है? जनरल साहब का हुक्म आना है और रीअपॉइंट। ये असेंबली उस पर, ये असेंबली जो बिल्कुल 2 नंबर असेंबली है, ये उस पर जो स्टैंप लगा देगी। तो अब कितनी देर ये पाकिस्तान पर मज़ीद हुकूमत करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ये है वो सबसे बड़ा सवाल जो तमाम के तमाम पाकिस्तानी पूछते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जनरल साहब के अगेंस्ट हस्ब ज़ाब्ता तहरीक का आगाज़ हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जल्दबाज है, जल्दी जल्दी सीखना चाहती है, करना चाहती है। तो इनके लिए अर्ज़ ये है कि हमेशा जो तहरीक होती है उसका जो पहला पत्थर होता है वो इंतहाई अहम होता है। 2 जज साहबान ने बगावत करके ये कह दिया है कम अज़ कम कि ये जो सिस्टम है ये गैर कानूनी है, हम इस सिस्टम की बैत नहीं कर सकते। हाय अल्लाह, मुसलमानों की तारीख हो और बैत ना हो। इस बैत ने ही मेरे नबी को खून के आंसू रुलाया है। क्यों नहीं आप तारीख को क्यों भूल जाते? क्या मुसलमानों की इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की जो हिर्स है, जो लालच है, को नया है? ये अज़ल से आ रहा है। मुसलमानों ने अपने इक़्तिदार के लिए किस को खून के आंसू नहीं रुलाया? बड़ी से बड़ी शख्सियत से लेकर छोटी से छोटी शख्सियत तक। तो फिर एक बात तो आप समझे ना कि जिस किसी ने भी इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है उसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है। दोबारा कहता हूँ कि जिसने भी इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है, जिसने भी लाइफ टाइम का प्रोग्राम बनाया, वो अल्लाह के हुक्म से वो गिरा है। तो अब भी आप देखिए ये सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम इनका ये है कि हमने ऐसा ऐसा तमाम लोगों को फारिग करना है। अपने मन पसंद अदालतें, मन पसंद ब्यूरोक्रेसी, मन पसंद इलेक्शन कमिश्नर और मन पसंद फैसले लेकर इस मुल्क पर रूल करना है, ताकि चस आए काम करने की
یہ کون ہیں جو ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتے پھرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ حق ہے۔ اس نظام کو اب ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ اس کے علاوہ اس 24 کروڑ کے افراد کے اس ملک میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سسٹم سے پاکستانیوں کی جان چھڑا سکے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے۔ آج تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ نعرے بھرتے ہیں نا جنرل صاحب کے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ایک دن یہ خود روئیں گے، ایک دن نہیں، اگلے چند مہینوں میں یہ روئیں گے جب نئے الیکشن نہیں ہوں گے اور بلدیات کے لوگوں سے تمام کا تمام سسٹم چلایا جائے گا۔ یہ تو تحریک کا آغاز سول سوسائٹی نے کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ تحریک جو ہے یہ اوپر آتی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، آج اس تحریک کا پہلا دن تھا۔ آپ کو پاکستان کے کسی اخبار میں، رسالے میں، پاکستان کے کسی نامی گرامی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے، یہ ٹاؤٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ٹاؤٹ لگے پھرتے ہیں نا 2-3، یہ حسن ایوب ہو گیا، یہ جو کامران شاہد ہو گیا، نہ جاوید چودھری وغیرہ، ان کو ہم نہیں مانتے۔ کسی بھی انڈیپینڈنٹ ایک لفظ نہیں بولا کہ جنرل صاحب خوش آمدید، جنرل صاحب خوش آمدید، نہ، جو بھی آئے اس نے کہا ظلم ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو پھر نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی اداریہ ہے، نہ کوئی کالم ہے، نہ کوئی یوٹیوبر نے اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے اس کو پیچھے لہرا کر آگے تصویر لگا کر ویلکم کیا گیا، آ جاؤ تھونو اکھیاں اڈیک دیاں۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو اب آپ خود سوچئے، زوال کا پہلا دن ہے کہ نہیں؟ زوال ہے۔ ان کٹ پتلیوں کے ساتھ یہ نظام نہیں چلنے والا۔ جتنی مرضی ہے اس بت میں آپ میخیں ٹھوک دیں، جتنی مرضی ہے اس کو سپورٹیں لگا دیں، حضور یہ گرنے والا ہے۔ اس کے بل بوتے پر آپ نہیں چل سکتے۔ اگر آپ نے اس ملک پر رول کرنا ہے تو آپ کو نیا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ ایک خبر ہوگی کہ جنرل صاحب اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دوسرا دیکھیے، ہمارے اداروں کی جو سوچ ہے۔ کل کے پی اسمبلی میں ایک امن جرگہ ہوتا ہے، اس میں پورے کے پی سے انتہا کی محنت کر کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور دہشت گردی کے خلاف ایک منصوبہ، ایک نکاتی ایجنڈا بنائیں۔ اس کا ایجنڈا تیار ہوتا ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے، تمام لوگ، تمام اپوزیشن کی پارٹیاں، گورنر، منسٹر تک دستخط کرتے ہیں۔ اسی پروگرام میں 2 آدمی پی ڈی ایم کے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان کو قومی ترانہ بجتا ہے تو وہ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، اس کی بھی 2 صورتحال ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر اسرار کی تقریروں کو سنیں تو وہ کہتا ہے، ڈاکٹر اسرار جس کے ترانے بھی گاتے ہیں یہ پٹواری، کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا، وہ کہتا ہے کفر ہے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے جو ہم نے سیو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قومی ترانے کے احترام میں کھڑا ہونا یہ شرک ہے، لہٰذا ایک سکول آف تھاٹ موجود ہے جو اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہ کوئی بھی ترانہ ہو، خاص کر افغانستان کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ کوئی بھی ترانہ ان کا اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ اس پہ کھڑا نہیں ہوتے۔ پچھلے دنوں افغان طالبان جو آج کل ہمارے دشمن نمبر 1 ہیں، وہ جب پاکستان آئے تھے تو یہ کنٹروورسی اٹھی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ کھڑا ہونا، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ خیر، یہ جو لوگ ہیں 2 آدمی پی ڈی ایم کے، یہ پی ڈی ایم ہے منظور پشتین کی، یہ نوجوان کا ایک طبقہ ہے، وہاں سے یہ دونوں اغوا ہو جاتے ہیں۔ کون اغوا کرتا ہے؟ اسمبلی کے باہر سے۔ تو اس کا شدید ری ایکشن آتا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو ان کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے اور کے پی حکومت ہے، سہیل افریدی ہے، جنہوں نے دعوت نامہ بھیج کر ان کو بلایا۔ لہٰذا مہمانوں کی روایت یہ ہے، پشتونوں کی روایت یہ ہے کہ جو بھی مہمان ہوتا ہے پھر اس کی ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے۔ بات بالکل سچی ہے۔ یہ روایت پنجابیوں کی بھی ہے، پٹھانوں کی بھی ہے، سندھیوں کی بھی ہے اور بلوچیوں کی بھی ہے۔ تو اس روز وہ ان کے مہمان تھے۔ تو اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان 2 لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے،
اور اب وہ جو کل اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی تھی، اتنا بڑا اکٹھ کیا گیا تھا، وہ ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے، اگر وہ اغوا نہ ہوتے، اس کو کسی اور ٹائم پہ اغوا کر لیتے، جاتے ہوئے کسی اور جگہ پہ کر لیتے، مثال کے طور پہ اسمبلی تھی نا، اسمبلی سے باہر انہوں نے نکلتا تھا، ریکی زبردست ہو، 30-40 کلومیٹر دور ان کو گرفتار کر لیتے، لیکن اتنی سوچ کہاں ہے؟ اس کو لے کر آج انتہا کی بیڈریشن ہے کے پی اور ریاست کے اسلام آباد کے اگینسٹ۔ اگر اس قسم کے ہم نے ایشوز اپنے ہی بنا لینے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ وہی سوچ ہے جو اسلام آباد میں اور جو آئین سازی میں نظر آ رہی ہے کہ وزڈم نام کی چیز پاکستانیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ آگ لگانے کے لیے کافی ہے، آگ لگانے کی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ تو یہ موجودہ حالات میں یہ جو ہوا ہے یہ انتہائی پینفل ہوا ہے، اور کم از کم ان لوگوں کا رہا کیا جانا، اس کے بعد گرفتار کر دینا یا کسی عدالت میں پیش کر دیں، یہ پراپر چینل ہے، لیکن نہیں، کسی نے بھی نہیں سنی، کیونکہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان پر سب قربان۔ تیسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ نواز شریف نے ایک سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس زرداری کی بیٹی آصفہ کے، اور جو پٹواری میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایسے باپ ہوتے ہیں، میں قربان جاؤں۔ پہلی بات تو ہے لعنت قبول کریں جو اس تصویر کو اٹھا کے گانے لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس قسم کا باپ ہو، گھٹیا قسم کا، تو پھر بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے نزدیک جو ماں ہوتی ہے اس کی قدر کتنی ہوتی ہے؟ یہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی تھی اور غالباً یہ اس کے پیٹ میں تھی جب انہوں نے بے نظیر کی ننگی تصویریں ایڈٹ کر کے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بے نظیر کی ننگی تصویریں، بدن پہ بے نظیر کا کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ ایک موویاں بھی چلتی ہیں انٹرنیٹ پہ، اس طرح کی ویڈیو بنا کر ننگی اس کی ماں کی، یہ بیٹی اس کے پیٹ میں تھی، تو اس کے پمفلیٹ جو ہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پنجاب کے شہروں میں گرائے گئے، محض کس لیے؟ میں الیکشن جیت جاؤں۔ اور وہ کون تھا؟ یہ نواز شریف تھا۔ نصرت بھٹو کی ننگی تصویریں، پیپلز پارٹی والوں کو یاد آیا؟ کچھ یاد ہے؟ یا ابھی انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، گوگل کریں، لکھیں وہاں پہ، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو وہیں بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے ایسے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا گال پہ جو شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں باپ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یادداشت کام کرنا چھوڑ گئی ہے، پاکستانیوں کی یادداشت بڑی زبردست ہے۔ نہ اس قسم کے لوگ کل قابل رحم تھے اور نہ آج قابل رحم ہیں، لیکن افسوس محض اقتدار کے لیے آپ لوگوں نے تمام کی تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے، وگرنہ یہ کوئی حالت تھی؟ یہ کتنا گھٹیا ترین انہوں نے ایکسٹینشن دی ہے کہ جو صدر ہے وہ اب جو مرضی ہے پاکستان میں کرتا ہے۔ یار میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو توڑ بھی دے، زرداری دستخط کر دے، پھر بھی اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ صدر پاکستان ہے۔ صدر پاکستان 3 آدمیوں کو گولی مار دے، پیسوں کے بیگ تو آلریڈی ان کے گھر میں پڑے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف ہے، اب تو اس کا نام ہی تبدیل ہو گیا، اس کو بھی امیونٹی حاصل ہے، تو پھر لیں مزے۔ ایسے ہی ساری زندگی پاکستانیوں کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، یہی کھلواڑ کیا ہے۔ اور ایک مولانا ہے وہ جو موٹا سا ہے، طاہر اشرفی، اس کا صحیح پھدو لگا ہوا ہے پاکستان میں، صحیح چسکے دار پھدو۔ مشرف ہو یہ اس کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، عمران کے ساتھ، جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اس کا اسلام اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور ارشاد کیا فرماتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس امینڈمنٹ کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو تم کس چیز کی مار ہو بھائی؟ صرف پیسوں کے لیے، مراد کے لیے؟ جب دین کا اس سے تعلق نہیں ہے تو تم تو استعفیٰ دو، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ کیا کرتی ہو یار؟ درود بھی پڑھتے ہو، آیتیں بھی پڑھتے ہو اور عمل بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں تو وہ حدیثیں یاد ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی ہوتے ہیں جن کی زبان جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہے، وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں،
میرے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے، یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، علم رکھنے کے باوجود بیان کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو حضور یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ مسلم شریف میں لکھا ہے، یہ آیتیں اور احادیث قرآن سنت ہم نے بھی پڑھ رکھی ہیں، تو اتنا لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ تو پاکستان کے یہ موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک زبردست قسم کی جو تحریک ہے وہ چلنے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے، آپ بالکل اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے، اور ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العظیم پاکستان بدلے گا، اور ایسا زبردست بدلے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ موجودہ حکمرانوں سے لاسٹ پہ ہم ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، انصاف کرو، ظلم کا نظام نہیں چلنے والا، حضرت علی کا قول نہیں ہو سکتا غلط۔ جس آپ جیسے ہزاروں آ جائیں فوجی جنرل، لاکھوں امین الدین خان آ جائیں، کروڑوں جو ہیں یہ آئینی عدالتوں کے جج آ جائیں، اور جھوٹے میڈیا پیدا ہو جائیں، حضرت علی کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا تا قیامت۔ وہ سچا رہے گا کیونکہ وہ خود سچا تھا۔ اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو نظام ہے ظلم کا، یہ نہیں چلنے والا، بالکل نہیں چلنے والا۔ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی چلایا، وہ بھی برباد ہو گئے، آپ نے چلایا تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اگر چلانا ہے پاکستان کو تو واحد ذریعہ انصاف کا ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انصاف تقوی کے قریب ہے۔ جب اللہ کی برکت ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاکستان کو، آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔